मेजर आलम शाह हमला को लेकर लाउंज में दाखिल हुआ था। शाकरा बुआ ने इनका इस्तकबाल किया। आलम शाह के साथ किसी लड़की को देखकर शाकरा बुआ हैरान हुई थी। बुआ, ये मेरी बीवी है हमना। इस बात पर हमना ने हैरत से इसकी तरफ देखा। उन्हें मेरा कमरा दिखा दे, काफी थक गई हैं ये। मैं स्टडी में हूँ, एक कप चाय का कह दीजिए। वो बुआ को हदायत देकर स्टडी की तरफ भर गया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। नाम क्या है? बुआ ने प्यार से पूछा। हमना। बहुत प्यारा नाम है। आओ साहब के कमरे में ले जाऊं। शाकरा बुआ हमना को आलिम शाह के कमरे में ले गईं और इसे जरूरत का सारा सामान दे दिया। वो फ्रेश होकर खाना खाकर कुछ देर सो गई। हमना जब सोकर उठी तो इसके फोन पर बहुत सारी मिस्ड कॉल थी यासिर की। इसने फौरन से यासिर को फोन किया। हमना यार, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ। तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं उठा रही? तुम्हें पता है ना कितना परेशान हो गया था। यासिर की परेशानी से आवाज फोन के स्पीकर से गूंजी। हाँ यासिर, बाबा को हार्ट अटैक हो गया था, इसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में थी और इसी वजह से मेरा फोन भी ऑफ था और मुझे पता नहीं चल सका। हमना ने उदास आवाज में कहा। ओह अच्छा, अब कैसे है? यासिर ने हाशिर साहब के बारे में पूछा। हाँ ठीक है, हमना ने कहा। क्या हुआ? यासिर के पूछने पर हमना का जब्त टूटा। यासिर, तुम्हें पता है बाबा ने मेरी शादी अपनी किसी कोलीग से करवा दी और वो पहले से ही शादीशुदा था। हमना ने रोते हुए कहा, जिस पर यासिर चिल्लाया। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमना, तुमने मुझसे मोहब्बत करती थी, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकती हो? यासिर ने सदमे से कहा। यासिर, मेरी बात सुनो। मेरी शादी बाबा ने जिस मेजर से करवाई है, इसने कहा है कि जब मेरे ऊपर से खतरा टलेगा तो वो मुझे छोड़ देगा, फिर हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमना ने यासिर को उम्मीद दिलाते हुए कहा, जिस पर यासिर भी थोड़ा सा मुतमईन हुआ। किससे हुई है तुम्हारी शादी? यासिर ने गुस्से से पूछा। मेजर आलिम शाह से। हमना ने पहली बार इसका नाम अपने लब से अदा किया था। एक पल के लिए इसका दिल धड़का था और इसका चेहरा आंखों के सामने आया था, मगर हमना इसे फौरन झटक गई। मेजर आलिम शाह कमरे में दाखिल हुआ तो हमना इसकी नजर पड़ी। काले रंग के लिबास में निकरी निकरी सी लग रही थी। मेजर आलिम शाह गुस्से से इसकी तरफ भरा और इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। किसकी इजाजत से तुमने ये लिबास पहना है? आलिम शाह ने इसे गुस्से से पुकारते हुए कहा। इसने इस कदर जोर से हमना का बाजू पकड़ा हुआ था कि दर्द के मारे हमना की आंखों से आंसू निकल आए। बुआ ने दिया था। हमना ने रोते हुए कहा। जाओ, जाकर फौरन कपड़े चेंज करो। तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे शानजे के कपड़े पहनोगी? आलिम शाह ने गुस्से से इसे झटका देते हुए कहा, जबकि इसकी इतनी तजलील पर हमना दिल महसूस कर गई थी। मेरे पास और कपड़े नहीं है, हमना ने रोते हुए कहा, जिस पर आलिम शाह खामोश हो गया। वो तो इतनी जल्दी अस्पताल से निकला था कि हमना का सामान नहीं ले पाए। ठीक है, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। शाकिर बुआ के साथ जाकर कपड़े ले आओ। आइंदा शानजे की किसी चीज को भी हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आलिम शाह ने गुस्से से कहा और कमरे से निकल गया और पीछे हमना रोती रह गई। सर, जो हाशिर साहब ने हमें इत्तला दी थी, हमने वहाँ रेड की थी, मगर इन लोगों को न जाने हमारे आने का कैसे मालूम हो गया कि वो लोग फौरन से वहाँ से गायब हो गए। अरसलान ने आलिम शाह को बताते हुए कहा, जिस पर आलिम शाह हैरान हो गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये क्या कह रहे हो अरसलान? ये कैसे हो सकता है? किसने ने हमारे बीच की बात बाहर निकाली है? आलिम शाह गुस्से से धारा। मालूम नहीं सर, अरसलान ने फौरन से कहा। जरूर हमारे बीच में कोई गद्दार है, ढूंढो इसे। आलिम शाह ने गुस्से से फोन पटका। वो शाकिर बुआ के साथ जाकर बहुत सारी शॉपिंग करके आ गई थी और इसने अपनी पसंद का एक आजसी गुलाबी रंग का जोरा पहना हुआ था और रात के खाने के टेबल पर जब गई तो इधर आलिम शाह सरबराही कुर्सी पर बैठा खाना नोश फरमा रहा था। हमना भी चुप करके कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। मेजर आलिम शाह ने इस पर एक सरसरी सी नजर डाली थी। वो गुलाबी रंग के लिबास में एक गुलाब ही लग रही थी, मगर आलिम शाह ने फौरन नजर झटक दी। वो अपने दिल को अपने खिलाफ नहीं जाने दे सकता था। वो शांति से बेवफाई नहीं कर सकता था। खाना खाकर हमने अपने कमरे में दाखिल हुई तो पीछे आलिम शाह भी कमरे में दाखिल हुआ, जिसे देखकर हमने एक पल के लिए घबरा गई। आप यहाँ? हमना ने हैरत से पूछा। जाहिर है ये मेरा कमरा है तो मैं भी यहाँ ही सोऊंगा। आलिम शाह इसकी बात को नजरअंदाज करता बेड पर जाकर लेट गया। मगर आपने तो कहा था ये रिश्ता कुछ माँ के लिए है। हमना ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। जानता हूँ, मगर इस घर में मुलाजिम भी रहते हैं। मेरी एक इज्जत है। मैं इन सबके सामने हमारे रिश्ते की असलियत जाहिर नहीं करना चाहता। कमरे के अंदर हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन हम बाहर एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी हैं, समझी? अब लाइट ऑफ करो और आकर सो जाओ। आलिम शाह ने चादर ओढ़ते हुए कहा। हमना लाइट ऑफ करके तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ने लगी जब आलिम शाह ने इसे गुस्से से बोला। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, चुप करके आकर बेड पर लेटो। मुझे अपने ऊपर इतना कंट्रोल है, समझी? आलिम शाह ने गुस्से से कहा तो वो फौरन बेड पर आकर कोने में टिक गई और थोड़ी देर बाद नींद की वादियों में खो गई।
عالم شاہ نے اس کی طرف کروٹ بدلی تو اس کا معصوم سا چہرہ عالم شاہ کے سامنے تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ عالم شاہ نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے مگر اپنے جذبات سے پریشان ہو کر فوراً کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور کچھ دیر بعد نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ ارے بیٹا، آپ ابھی تک یہیں بیٹھی ہیں؟ شاکرا بوا نے حیرت سے ہمنا کو دیکھا۔ جی کیا ہوا؟ ہمنا نے شاکرا بوا کو کچھ دیکھ کر پوچھا۔ بیٹا عالم شاہ آنے والا ہے، تم ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی ہو؟ تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جاؤ جا کر اچھا سا تیار ہو کر آؤ۔ لڑکیوں کو تو اتنا شوق ہوتا ہے تیار ہونے کا، اور تم ہو کہ ہر وقت بس ایسے ہی پھرتی رہتی ہو۔ جاؤ جا کر تیار ہو، شاباش۔ اور ہاں، سرخ رنگ کا جورا پہننا، میرے بیٹے عالم کو وہ بہت پسند ہے، شاکرا بوا نے محبت سے کہا، جس پر ہمنا منہ بنا کر اٹھ گئی اور کمرے کی طرف بھر گئی۔ ہمنا لال رنگ کا جورا پہن کر باہر آئی تو اپنے بال سلجھاتے ہوئے غصے سے بولی، موصوف کو لال رنگ پسند ہے، تبھی تو ہر وقت خونخوار بن کر گھومتا رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ پتہ نہیں کس بات کا ایٹیٹیوڈ ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ ہم نہ اس کے بارے میں گوہر افشانی سے کر رہی تھی کہ جبکہ عالم شاہ دروازے سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں اس کی تعریف سن رہا تھا۔ عالم شاہ نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک دم سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، اور کیا کیا کوالٹیز ہے میرے اندر جو ابھی تک مجھے معلوم نہیں؟ عالم شاہ کے شیشے میں اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا، جبکہ ہمنا گھبرا کر رہ گئی۔ وہ کب آیا اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ وہ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، میں تو بس خود سے بات کر رہی تھی، ہمنا نے آنکھیں میچتے ہوئے کہا، اور عالم شاہ بھی فوراً اسے اپنے ہال میں واپس بند ہو گیا۔ اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ عالم شاہ نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاکر بوا نے کہا تھا، نئی نویلی دلہن ہو، تیار ہو کر رہو۔ اب انہیں تھوڑی پتہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں، اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ باہر ہم ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں۔ ہمنا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ واہ، بہت جلد باتیں سمجھ جاتی ہو، اچھی بات ہے، عالم شاہ نے اس کی بال کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے کہا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ہمنا بوکھلا کر رہ گئی۔ کیا یہ شخص کہتا کچھ اور کرتا کچھ ہے؟ ہمنا تلملا کر بولی۔ السلام علیکم بابا، ہمنا نے حاشر صاحب کو سلام کیا ہے۔ وعلیکم السلام میری بیٹی، کیسی ہے؟ حاشر صاحب نے ویڈیو کال میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں، ہمنا نے ہاشم صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ ماشاءاللہ، اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے اور شاد و آباد رکھے، حاشر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ کیا ہوا بابا، آپ کچھ پریشان ہیں؟ ہمنا نے حاشر صاحب کو پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کون ہمارے بیچ کی باتیں لیک کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، مگر خیر اللہ مدد فرمائے گا، تم پریشان مت ہو۔ حاشر صاحب سے بات کر کے لان میں بیٹھی وہ چائے پی رہی تھی، جب عالم شاہ بھی ٹریکنگ سوٹ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا اپنے چائے کے کپ میں ڈالنے لگا۔ کتنا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ عالم شاہ نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں پولیٹیکل سائنس کے 5th سیمسٹر میں تھی، ہمنا نے چائے کے کپ میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ پہلے تو اسلام آباد میں پڑھتی تھی نا، مگر یہاں سے تو اسلام آباد تھوڑا دور ہے، تو آپ یہاں کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں، پنڈی میں بھی اچھی خاصی یونیورسٹیز ہیں، عالم شاہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتی، میرا دماغ بہت سی چیزوں میں الجھا ہوا ہے، اور ویسے بھی میں نے کون سا یہاں ہمیشہ رہنا ہے، جب واپس جاؤں گی تو پڑھ لوں گی، ہمنا نے اس سے نگاہ چراتے ہوئے کہا، جس پر عالم شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ بھی مدھم پڑی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم نے کون سا ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، عالم شاہ نے کپ میز پر رکھ کر کہا اور اندر کی طرف بھر گیا۔ ہمنا، آج آپ تیار ہو جائیں، میرے کولیگ نے ہماری شادی کی خوشی میں دعوت کی ہے، عالم شاہ نے ایک بیگ ہمنا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں آپ کا ڈریس ہے، یہی پہن کر جائیے گا، عالم شاہ نے اسے ڈریس پکڑا کر باہر چلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو ہمنا جانے کے لیے تیار تھی، عالم شاہ نے بھی بلیک کلر کا ڈنر سوٹ پہنا ہوا تھا، اور ہمنا بلیک کلر کی ساری میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ عالم شاہ بھی اس سے نظریں نہ ہٹا پایا۔ چلیں؟ ہمنا نے عالم شاہ کو دیکھ کر کہا۔ جی جی چلیں، عالم شاہ نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا۔ جب وہ دونوں ڈنر پر پہنچے تو وہاں یہ اچھا خاصا انتظام تھا، کافی لوگوں کو بلایا تھا، جیسے کوئی پارٹی ہو۔ عالم شاہ ہمنا کو ہر کسی سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ عالم شاہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ اس کی نظر زمان لاشاری پر پڑی، جو کہ ہمنا کی طرف بھرا تھا اور اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زمان لاشاری کس قدر دل پھینک ہے۔ وہ فوراً ہمنا کی طرف بھرا اور اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زمان لاشاری کی طرف دیکھا۔ کیسے ہیں زمان صاحب؟ یہ میری بیگم ہے، ہمنا شاہ عالم۔
عالم شاہ نے لہجے میں محبت سموئے ہمنا کی طرف دیکھ کر کہا، جس پر ہمنا بھی حیران رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں لمحے کے لیے تیز ہوئی تھی۔ وہ ہر جگہ اس پر ایسے ہی حق جماتا تھا جیسے وہ ہمنا کے دل کی دنیا کو تابلا کر دیتا تھا۔ واپسی کے وقت گاڑی میں ہمنا نے اسے غصے سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں گھور رہی ہیں آپ؟ عالم شاہ نے ہمنا کو دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک وقتی شادی ہے تو آپ ہر جگہ مجھ پر حق کیوں جتاتے ہیں؟ آئندہ ایسے مت کریے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمنا نے کاٹ دار لہجے میں کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے قریب آنے کا۔ زمان لاشاری کافی دل پھینک اور لڑکیوں سے فلرٹ کرنے والا انسان ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کی طرف بھی اسی نیت سے بھرا تھا، اس لیے صرف اسی لیے میں نے آپ کو اس کی نظروں سے بچایا۔ عالم شاہ نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر ہمنا چپ ہو گئی۔ گھر آ کر ہمنا چینج کر کے سو گئی، جبکہ عالم شاہ بہت گہری سوچ میں تھا۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف لیٹی ہمنا کو دیکھا، وہ آہستہ آہستہ ہمنا کی طرف کھینچ رہا تھا، مگر یہ بات اپنے آپ سے چھپا رہا تھا۔ اسے ہمنا کی عادت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ ہمنا کو نہیں دیکھ لیتا اسے چین نہیں آتا تھا، مگر وہ یہ بات خود سے بھی تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا۔ عالم شاہ آنکھیں بند کر کے لیٹا تو اسے اپنے سینے پر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو ہمنا کا ہاتھ اس کے سینے پر تھا۔ ہمنا نیند میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے سو رہی تھی، جبکہ عالم شاہ کے دل میں طوفان بھرا ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہمنا کو اپنے حصار میں لیا اور آنکھیں بند کر کے سکون سے سو گیا۔ کافی وقت کے بعد عالم شاہ کو اس قدر سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ عالم شاہ جو اٹھ چکا تھا مگر سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تاکہ ہمنا کا رد عمل دیکھ سکے۔ ہمنا جیسے ہی آنکھ کھلی اپنے آپ کو عالم شاہ کے حصار میں پا کر وہ ایک دم گھبرا گئی اور فوراً بیڈ سے اتر کر فریش ہونے کے لیے بھاگی، جس پر عالم شاہ مسکرا دیا۔ کیا ہمنا تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی ہو؟ لگتا ہے تم مجھے بھولنے لگی ہو۔ کہیں تم اپنے شوہر کو تو پسند نہیں آ گیا؟ یاسر نے طنز کرتے ہوئے کہا، نہیں یاسر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا کیوں کروں گی، بس تھوڑا پریشان ہوں۔ ہمنا نے اداسی سے کہا، کیوں پریشان ہو؟ کیا ہوا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ یاسر نے غصے سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ سب ختم ہوگا تو بابا کے دل پر کیا گزرے گی۔ انہوں نے اپنی خوشی سے عالم سے میرا نکاح کرایا تھا۔ ہمنا لان میں ٹہلتی اداسی سے بولی، اف ہمنا، اتنی سی بات میں پریشان ہو رہی ہو؟ جب تمہارے بابا کو پتہ لگے گا تم خوش نہیں ہو اور تمہاری خوشی عالم شاہ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہے تو وہ بھی ہمیں خوشی خوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ ان کے لیے تمہاری خوشی سب سے زیادہ اہم ہے، ایسا ہے نا؟ یاسر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا سر ہلا گئی۔ ہاں، میرے بابا کے لیے میرے سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے اور میرے لیے بھی میرے بابا سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے۔ ہمنا بات کر رہی تھی کہ پیچھے عالم شاہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی مڑی عالم شاہ کو اپنے سامنے پایا اور گھبرا کر اس نے فون بند کیا۔ آپ یہاں؟ جی میں۔ عالم شاہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں میں آفس کے لیے نکل رہا تھا، آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو شاکر بوا سے کہہ دیجیے گا، اور ہو سکتا ہے میں رات کو لیٹ آؤں کیونکہ مجھے کیس پر کام کرنا ہے۔ خدا حافظ۔ عالم شاہ کہہ کر نکل گیا، جبکہ ہمنا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ ہاں عالم، اس بار جو معاملہ ہے وہ بہت گمگیر ہے۔ ان لوگوں نے منشیات کی سمگلنگ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اور نہ صرف منشیات بلکہ اس بار منشیات کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی سمگل کریں گے، اور یہ کام بارڈر کے ذریعے نہیں بلکہ سمندر کے ذریعے ہوگا۔ حاشر صاحب نے عالم کو اطلاع دیتے ہوئے کہا، اوکے سر، میں اپنی نفری کے ساتھ وقت پر پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے گا۔ عالم شاہ نے جذبے سے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ حاشر صاحب نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ عالم شاہ اپنی ٹیم کے ساتھ رات کے گہرے سائے میں سمندر کے کنارے پھیل چکا تھا۔ ارسلان، سب لوگ ہوشیار رہنا، اس بار کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ وہ 2 گھنٹے سے ان کا انتظار کر رہے تھے مگر وہاں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی سلمان زادہ کے لوگ نظر آئے تھے۔ ارسلان، ہمیں جو اطلاع ملی تھی وہ صحیح بھی تھی کہ نہیں؟ یہاں کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ عالم شاہ دھارا، سر، حاشر سر نے یہی اطلاع دی تھی کہ وہ لوگ آج مال کو شپنگ کریں گے، مگر اب یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ ارسلان نے کچھ کہنا چاہا، کیا لگتا ہے کہ؟ عالم شاہ غصے سے اسے دھارا، یہی سر کہ ابھی تک شاید ہم اپنے بیچ میں گدار کو ڈھونڈ نہیں پائے۔ عالم شاہ غصے سے ارسلان کے سامنے گیا اور اس کے منہ پر رکھ کر تھپڑ مارا، بکواس بند کرو، تم لوگوں کو یہ مذاق لگتا ہے؟ ہم کب سے اس کیس کے پیچھے ہیں، اس کو سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں سلمان خان زادہ کی کوئی بھی خبر نہیں ملی۔ میری بات سنو۔ عالم شاہ نے ارسلان کو گریبان سے پکڑتے ہوئے غصے سے کہا،
ہر ایک انسان کی کال ڈیٹیلز نکالو، میرے گھر میں جو لوگ ہیں ان کی بھی کال ڈیٹیلز نکالو، کال ریکارڈنگز چیک کرو اور ہماری ٹیم میں موجود ہر ایک انسان کی کال ڈیٹا چیک کرو۔ مجھے وہ غدار جلد سے جلد اپنے سامنے چاہیے ورنہ تم سب کی وردیاں اتروا دوں گا۔ عالم شاہ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، کچھ دنوں میں معمول کا دن بن گیا تھا۔ عالم شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا کیس پر کام کر رہا تھا کہ شاکر بوا کے کہنے پر ہمنا چائے کا مگ ٹرے میں رکھ کر اسٹڈی میں عالم شاہ کے پاس لے کر گئی، مگر عالم شاہ کے لیپ ٹاپ پر کھلی تصویر کو دیکھ کر اسے اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ نا۔ عالم شاہ نے اسے دروازے میں کھڑا پایا تو اندر بلایا۔ ہمنا کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی اور عالم شاہ کو چائے پکڑائی۔ یہ کون ہے لیپ ٹاپ پر؟ ہمنا نے اپنی آواز کو بامشکل نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ عالم شاہ نے اسے عالم شاہ نے غصے سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ یہ سلمان خان زادہ ہے، ہمارے ملک کا دشمن اور اپنے دوست ہمارے ملک سے غداری کر کے غیر قانونی مال اور اسلحہ دوسرے ملک میں پہنچاتا ہے۔ ہم اسے کب سے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہر بار ناکام ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے درمیان غدار ہے جو کہ ہمارے سیکریٹس اسے بتاتا ہے، تبھی وہ ہر جگہ ہر بار بچ جاتا ہے۔ عالم شاہ نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا کو سانس لینے میں مشکل ہوئی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی۔ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ یاسر، یاسر، یہ وہ سلمان خان زادہ ہے جسے عالم شاہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں کتنی بڑی بے وقوف تھی، اسے اپنا ہمدرد اپنا سچا سمجھ کر بابا کے اور عالم کے سیکریٹ بتا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری طرح ہی عام انسان ہے مگر وہ تو ایک مکروہ شیطان ہے۔ اگر بابا کو یا عالم کو پتہ لگ گیا کہ میں نے ان کے سیکریٹس یاسر کو بتائے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، مجھ سے منہ موڑ لیں گے، میں کیسے برداشت کروں گی؟ ہم نہ روتے ہوئے سسکتی ہوئی دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھی رو دی۔ عالم شاہ کمرے میں آیا تو ہمنا کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہمنا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ مگر ہمنا کے رونے میں اضافہ ہوتا گیا۔ عالم شاہ نے اسے بہت مشکل سے چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، مگر اس کی زبان اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر اسے لگ رہا تھا کہ الفاظ اس کے منہ میں کہیں دب گئے ہیں۔ عالم، عالم، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جس شخص کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ میرے بابا سیکریٹ آفیسر ہیں اور میں اس سے سیکریٹ شیئر کرتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے آپ لوگوں کو ہر بار ناکامی ہوتی تھی کیونکہ اسے سب پہلے سے ہی پتا ہوتا تھا۔ ہمنا نے آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں کہ میں سزا کی حقدار ہوں مگر میں اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی اسے پکڑنے میں مدد کرنا چاہتی ہوں۔ ہمنا نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے فون کرو اور اسے کہو کہ تم نے اس سے ملنا چاہتی ہو اور اسے اہم بات بتانا چاہتی ہو اس کیس کے متعلق۔ ہمنا نے ویسے ہی کہا جیسے عالم شاہ نے اسے کہا تھا۔ ہمنا نے یاسر کو ایک ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ کیسی ہو ہمنا؟ یاسر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا جبکہ ہمنا رسمی سی مسکراہٹ دے کر واپس بیٹھ گئی۔ ہاں بتاؤ، تم کیا مجھے بتانا چاہ رہی تھی؟ کیا کوئی اہم بات ہے کیا؟ یاسر نے کھوجتی نظروں سے ہمنا کے چہرے کو دیکھا جبکہ ہمنا کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ ہمنا، کچھ بولو نا۔ یاسر نے ہمنا کو خاموش دیکھ کر کہا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں کیا یاسر؟ کیوں تم نے مجھ سے اپنی پہچان چھپائی کہ تم یاسر سے نہیں بلکہ سلمان خان زادہ ہو اور اپنے ہی ملک کی دشمن ہو؟ اپنے ملک سے غداری کرنے والے کس قدر گھٹیا انسان ہو کہ مجھ سے سیکرٹس نکالتے رہے؟ ایک عورت کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے والے تم ایک گھٹیا اور کمزور شخص ہو، ہمنا نے چیختے ہوئے کہا۔ اس پر یاسر بھی غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اپنی بے وقوفی کو میرے سر پر ڈالنے کی کوشش مت کرو، تم خود ایک بے وقوف لڑکی ہو جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی لڑکے سے بات کرتی تھی، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ تم بہت خاص ہو؟ میں نے تم سے صرف اس لیے پیار کا ناٹک کیا تھا کیونکہ تم ایک سیکرٹ آفیسر کی بیٹی تھی، مگر جب تمہاری شادی میجر عالم شاہ سے ہوئی پھر تو تم اور خاص ہو گئی تھی کیونکہ تم ہی تو ہو جو مجھے اس کے سیکرٹس بتانے والی تھی، اور پھر تم نے ویسا ہی کیا، تم نے مجھے اس کے سیکرٹس بھی بتائے اور میں نے اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کروایا۔ یاسر نے ہنستے ہوئے کہا جس پر ہمنا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ سلمان خان زادہ، یو آر انڈر اریسٹ۔ عالم شاہ کے بندے جو کہ ریسٹورنٹ میں ہی حلیہ بدل کر پھیلے ہوئے تھے فوراً سلمان خان زادہ کو پکڑ لیا اور اس کا کھیل ختم کر دیا۔ یہ سب یہاں ختم نہیں ہوگا ہمنا، مجھے دھوکہ
دینے کی سزا ضرور ملے گی تمہیں۔ وہ چلایا اور اسے وہ لوگ وہاں سے لے گئے۔ ہمنا کھڑکی کے سامنے گمسم سی کھڑی تھی کہ عالم شاہ نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ہمنا ایک درس ہمنا ایک دم سٹپٹا گئی۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اپنے باپ اور اپنے شوہر سے غداری کی، انہیں دھوکہ دیا۔ میں اب آپ کے لائق نہیں ہوں۔ اب تو جو خطرہ تھا وہ بھی ٹل گیا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ ہمنا نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ تو ہم میں طے ہوا تھا، مگر تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ عالم شاہ نے جان بوجھ کر ہمنا کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، مجھے خود پر غصہ ہے کہ میں نے اپنے بابا کو دھوکہ دیا، آپ کو دھوکہ دیا۔ تمہیں پتا ہے کہ مجھے بہت پہلے ہی پتا تھا کہ تم ہی ہو جو میرے سیکرٹ سلمان کو بتاتی ہو، مگر میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا سب کے سامنے۔ اور جہاں تک بات ہو رہی ہے چھوڑنے کی، تو وہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عالم شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جس پر ہمنا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ہمنا حیران ہو کر بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کیوں میرے سامنے اتنا پیارا تیار ہو کر آتی تھی کہ میں تم پر دل ہار بیٹھا، اور وہ دن جس دن تم نے کالی ساری پہنی تھی، تم نے میرا دل لوٹ لیا تھا، اور مجھے یہ کہنے میں بالکل عار محسوس نہیں ہے کہ میجر عالم شاہ کو اپنی بیگم ہمنا عالم شاہ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں شروع میں نے تمہیں بہت کچھ برا بھلا کہا، مگر یار جب سے شانزے گئی ہے لوگوں کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، مگر تم نے مجھے دوبارہ بھروسہ کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا، اور مجھے یہ احساس دلایا کہ عورت کے بنا مرد ادھورا ہی ہوتا ہے، اور بھول جاؤ سب باتوں کو۔ غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں، تم سے بھی ہو گئی، مگر تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میجر عالم شاہ تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتا ہے۔ عالم شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جس پر ہمنا بھی اس کے سینے سے لگتی آنکھیں موند گئی۔ اور تم رو کیوں رہی ہو؟ چھوڑنے کی بات کہتے ہوئے عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، مجھے لگتا تھا کہ میں یاسر سے محبت کرتی ہوں، مگر جب سے آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، آپ کا حق جتانا، آپ کا محبت سے بات کرنا، آپ کی توجہ، سب مجھے اچھا لگنے لگا تھا، اور پتہ نہیں کیسے آپ میرے دل کے مسند پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ ہمنا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، جس پر عالم شاہ نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا، میں بھی آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔